बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ़ारूक यूसुफ ऑफिशियल। मेरा नाम फ़ारूक यूसुफ है और आज इस प्रोग्राम में, इस वीलॉग में हम बात करेंगे हमारे मुल्क की इस वक्त जो करंट सिचुएशन है पॉलिटिकली, इकनॉमिकली और सोशली, उस पर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं जिस पर हम तबसरा करेंगे, बातचीत करेंगे। तबसरा आपने क्या करना है? तबसरे करने के लिए माशाल्लाह हमारे पास इतने काबिल हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं जिनके इंतहाई शानदार तज्ज़िये और तबसरे सुनने और देखने के लायक होते हैं। उनकी राय माशाल्लाह देखने से ताल्लुक़ रखती है, सुनने से राय ताल्लुक़ रखती है। बहुत शानदार गुफ्तगू करते हैं। हम उनके मुकाबले में क्या ही बात करेंगे, लेकिन फिर भी आप ही की तरह आम आदमी होने के नाते, जो इस मुल्क का शहरी होने के नाते हम महसूस करते हैं, हम आपके गोश गुजार करते हैं ताकि हम भी अपनी आवाज़ पहुंचा सकें बतौर पाकिस्तानी कि हम पे क्या बीत रही है और हम किस तरह की ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। और हुकूमती लेवल पर, हुकूमती सतह पर ताकत के अवानों में, हुकूमत के अवानों में जो जो हो रहा है वो आवाम तक कैसे उसका जो रिफ्लेक्शन है वो क्या आ रही है और आवाम उसके बारे में क्या सोच रही है और आवाम क्या चाहती है जो वो सुन लें। तो पहले ये देखते हैं कि चल क्या रहा है। पिछले दिनों इस वतन पाक में एक बड़ी मारूफ इल्मी शख्सियत, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत, बहुत बड़े दाई, बहुत बड़े आलिम, मुफक्कर जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हमारे मुल्क तशरीफ़ लेके आए। शायद ये उनके मुताबिक सेकंड टाइम था। इससे पहले वो 92 में तशरीफ़ लेके आए थे और उन्होंने मुलाकात की थी डॉक्टर इसरार साहब से, और वो बहुत ज़्यादा उस वक़्त मुतासिर थे शेख अहमद दीदात से, जो उस वक़्त अपनी तर्ज के बहुत बड़े स्पीकर थे, ऑरेटर थे और दाई थे, और दीन के लिए उनकी बहुत सारी खिदमात थी। इनके मुताबिक ये उस वक़्त यंग डॉक्टर थे, अभी 22-23 साल इनकी उम्र थी, और ये डॉक्टर साहब से भी बहुत मुतासिर थे। ये यहाँ आए, उनकी बहुत सी कैसेट्स, उनकी बहुत सी रिकॉर्डिंग्स लेकर गए, और फिर उन्होंने जब अपना पीस टीवी बनाया, वहाँ पे इन्होंने उनके वो ऑडियो कैसेट्स चलाए। फिर डॉक्टर साहब को भी वहाँ बुलाया, वहाँ बुला के उनके मज़ीद लेक्चर्स रिकॉर्ड किए और उनको भी चलाया। उनकी शख्सियत से बहुत मुतासिर थे और बकौल इनके वो एक बहुत अच्छे, बहुत विजनरी आदमी थे, और उनकी जो नज़र थी उनके मुस्तकबिल के मामलात के ऊपर वो बहुत गहरी थी, और उन्होंने जो जो कहा वो काफ़ी हद तक सच साबित हुआ। अभी भी सच हो रहा है। बहुत सी चीज़ें बिल्कुल उसी तरह हो रही जिस तरह उन्होंने फोरसी की थी। तो वो आए, उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, मुख्तलिफ जगह पे इज्तिमात से ख़ताब किया। उनका ये बहुत शानदार दौर रहा। अपने मखसूस अंदाज में उन्होंने बहुत से लोगों को मोटिवेट किया, लेक्चर्स दिए, गुफ्तगू की दीन के मौज़ूआत के ऊपर, इख्तिलाफी मसाइल के ऊपर, कंपैरेटिव रिलीजन के ऊपर। उनके आने के ऊपर कुछ जाहिलों ने नेगेटिवली भी बात की, कुछ ने बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें उनके ऊपर की, कॉलम लिखे गए, उनकी गुफ्तगू की तारीफ़ें भी की गई, उनके ऊपर तनकीद भी की गई। ज़ाहिर है वो इंसान हैं, सिद्क़ के दिल के साथ, अच्छी नीयत के साथ एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोग उनकी बातों को सुनते भी हैं, पसंद भी करते हैं, और उनको क्रेडिट जाता है कि उनको इस बड़ी तादाद में लोग दुनिया में देखने के लिए आते हैं, जो कि इट्सेल्फ एक रिकॉर्ड है। और माशाल्लाह उन्होंने जितना दीन के ऊपर काम किया, जितनी उनकी खिदमात हैं, हम उनको सैल्यूट पेश करते हैं। रही बात कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ की, तो मेरा ख्याल है वो इंसान है, उनको इंसान होने के लिए, चूँकि उनकी नीयत अच्छी है, वो काम अच्छा कर रहे हैं, अच्छी नीयत से कर रहे हैं, और गलतियाँ इंसानों से होती हैं, और हो सकता है जिसे हम गलती कह रहे हैं उनकी वो स्ट्रेटजी हो, उनकी शख्सियत का हिस्सा हो, और अल्लाह ताला की नज़र में वो उनकी गलती ना हो, तो इस बात का मार्जिन उनको मिलना चाहिए। लेकिन ऑन द होल जो काम वो कर रहे हैं, काम बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और हमें तौफीक दे कि हम उनकी दी हुई तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें, जो वो दीन के बारे में हमें बताते हैं। जहाँ इख्तलाफ है वो छोड़ दीजिए। और अब आते हैं हमारे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर। एक्चुअली पिछले दिनों बहुत वाइब्रेंट रही हुकूमत भी और हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन भी। और अगर हम अपोजिशन की बात करें तो वो विल कॉल अबाउट पीटीआई जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली प्रेजेंट कर रही थी, अपने आप असर्ट कर रही थी इस मुल्क की सियासत के अंदर,
وہ دیکھنے کے قابل تھا. اس کے رزلٹ کیا لکھے وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ کتنے کامیاب ہوئے وہ بھی علیحدہ بات ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس طرح کے مسائل اور مصائب کا ان کو سامنا تھا, اس کے باوجود جس طرح سے وہ نکلے وہ قابل تعریف ہے. وہ ان کی تعریف کی جانی چاہیے اور ان کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں, کیونکہ ان کا نکلنے کا مقصد, ان کے اسٹرگل کا مقصد بہرحال پاکستان کی بہتری تھی. اور اس کو میں اس طرح سے کہوں گا کہ وہ لوگ ہی پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہیں جو پاکستان میں بہتری چاہتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان ان بہت سارے سیاستدانوں میں واحد ایک امید ہیں جو واقعتاً اس ملک کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں. تو اس لیے وہ لوگ اس کے پیچھے نکلتے ہیں. افسوس ان لوگوں پہ جو نہیں نکلتے, جو بیٹھے ہیں ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی نکلے گا اور کام کرے گا, اور اس کے بعد جب فیسلٹیز اور اس کے فروٹس کھانے کا ٹائم آئے گا تو یہ لوگ آرام سے بیٹھ کے گھر فروٹ کھائیں گے. لیکن اگر یہ قوم اس طرح نکلتی جس طرح ترکی میں نکلی, جس طرح ایران میں نکلی, جس طرح سری لنکا میں نکلی, جس طرح بنگلہ دیش میں نکلی, اور انہوں نے اپنے حقوق کو حاصل کیا, یہاں پہ بھی وہ احساس ابھی, وہ فیلنگ, وہ جذبہ بھی اس طرح سے نہیں پایا جاتا. زیادتیاں تو ہوئی ہیں, اب ان زیادتیوں کی وجوہات کے اوپر بے شمار باتیں ہو سکتی ہیں, اس کے اوپر بے شمار گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن باتیں ہوئی ہیں. اب اس میں ہوا یہ کہ پی ٹی آئی کے خیال میں ان کی حکومت کو چلتا کیا گیا, ان کی حکومت کو ختم کیا گیا ایک آپریشن کے ذریعے ان کو, اور وہ آپریشن فارن فنڈڈ تھا. اور اس میں اس وقت کی جو حکومت مخالف جماعتیں تھیں, جو اپوزیشن تھی, انہوں نے یہ کام کیا. اس میں وہ جنرل باجوہ کو بھی الزام دیتے رہے, وہ امریکہ کو بھی الزام دیتے رہے, وہ عدلیہ کو بھی الزام دیتے رہے. بہرحال ان کی حکومت چلی گئی اور اس کی جگہ پہ ایک نئی حکومت شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں بنی. پھر یہ سننے میں آیا کہ شریف خاندان کے آپس میں اختلافات شروع ہو گئے. بہرحال اس کی کوئی فائنل آؤٹ کم تو نہیں آئی, تو اس لیے ایسا کہنا بالکل فضول ہے کہ ان کے ہاں کوئی اختلافات پائے جاتے ہیں, اور اگر پائے جاتے ہیں تو انہوں نے آپس میں اپنے گھر میں بہت خوش اسلوبی سے ان کو سیٹل کیا ہوا ہے, باہر اس کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی. وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑتے ضرور نظر آتے ہیں, کہیں کہیں اسرٹ بھی کرتے ہیں, اپنے آپ کو پیش بھی کرتے ہیں, آگے بھی آتے ہیں, لیکن موسٹلی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اس طرح کی جو بلنڈرز کہلاتی ہیں, اور وہ ان کے واپس گلے پڑ جاتی ہیں. کچھ لوگوں کا, کچھ ٹیکنیکل انفارمیشن رکھنے والے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جان بوجھ کر یہ پلانڈ مسٹیک کی جاتی ہیں, کیونکہ اس سے سوشل میڈیا پہ آپ کو بہرحال ایک دم سے توجہ تو ملتی ہے, تو وہ توجہ حاصل کرتے ہیں. تو یہ صورتحال ان کے ہاں چل رہی ہے. اچھا, اب ہوا ہے ساری صورتحال میں یہ کہ جب جو پی ٹی آئی کی حکومت چلے گئی, انہوں نے احتجاج کا رستہ اختیار کیا. اس دوران کئی مرحلے آئے, اور اس میں 9 مئی بھی آیا جس کے پورا الزام تحریک انصاف پہ آیا. کچھ کرپشن کے کیسز بنے, کچھ نکاح کے عدت کے کیسز بنے, کچھ تو شاہانہ کے کیسز بنے ان کے اوپر. لیکن وہ سارے کیسز ایسے بے معنی تھے جس کا فائدہ ہی عمران خان کو ہوا, نقصان تو نہ ہوا. ہاں, البتہ ان کو نقصان یہ ضرور ہوا کہ وہ جیل چلے گئے, ان کا بھانجا جیل چلا گیا, پھر ان کی بہنوں کو جیل میں جانا پڑا, ان کی وائف کو بھی جیل جانا پڑا, اور تحریک انصاف کے بہت بڑی ورکرز کی تعداد کو جیلوں میں جانا پڑا. بہت سے لوگوں کو بہت سی مصیبتیں, بہت سے مصائب, بہت سی تکلیفیں اٹھانا پڑیں. ان کو انسلٹ کیا گیا, ان کو ٹارچر کیا گیا, اور عمران ریاض خان جیسے صحافیوں کو جس طرح سے بری طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا, حکومت نے جس طرح بنایا, جس طرح ارشد شریف صاحب کا مرڈر ہوا اس دوران, تو ملک میں ایک کیوس کی کیفیت تھی. اچھا, ایسی صورتحال میں ہم جیسے لوگ جن کو یقین تھا کہ آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت بننے والے چیف جسٹس تھے, ان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کی جانی چاہیے, لیکن پھر بھی یہ قوم کر کے بیٹھی تھی. ان کے بارے میں بہت بڑی اچھی باتیں کی جاتی تھی, خاص طور پر ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے. لیکن بدقسمتی سے جب وہ چیف جسٹس بن کے آئے تو وہ کوئی ایسی شاندار مثال قائم کرنے میں ناکام رہے جس کی ان سے امید کی جا رہی تھی, بلکہ وہ شاید جسٹس منیر کے بعد موسٹ کنٹروورشل چیف جسٹس ثابت ہوئے. ایون ثاقب نثار سے بھی زیادہ کنٹروورشل انہوں نے فیصلے کیے. ان کا لہجہ وکلاء کے ساتھ بہت نامناسب رہا, جس طرح وکلاء کو انسلٹ کیا گیا, جس طرح ان کو لیٹ ڈاؤن کیا گیا, وہ انتہائی افسوسناک تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے وہ وکلاء بھی قانون کی ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں عوام کے لیے, اپنے کلائنٹس کے لیے, لوگوں کے لیے. تو
تو ان کو اس طرح سے سنپ کرنا، ان کو اس طرح سے تذلیل کرنا، ان کو آگے سے دبا دینا، یہ مناسب بات نہیں. ان کی مناد پر پورے لاجک کے ساتھ ان کی بات سنی جانی چاہیے اور پھر اس کا جواب مانگنا یا جواب دینا. یہ ثواب دید ہے اس سیٹ کی جو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کے پاس تھی. بدقسمتی کی بات یہ ہے، یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اکثر اوقات یہ تاثر دیتے تھے چیف جسٹس بننے سے پہلے کہ ان کا جھکاؤ نواز شریف کی جماعت کی طرف ہے اور پی ٹی آئی کے خلاف ہے. لیکن ازیوم یہ بھی ہم کرتے تھے کہ یہ کہنے والوں کی باتیں ہیں، ایسا سچ نہیں ہے. جب وہ بنیں گے تو وہ یقیناً ایک کامیاب اور اچھے چیف جسٹس بنیں گے. جب وہ بن چکے تو انہوں نے اپنی وہی روش قائم رکھی اور اس کو بڑا اوپنلی ڈیمونسٹریٹ کیا اور بدقسمتی سے اپنا امیج خراب کیا اس طرح سے کہ لوگ ان کو اس ریفرنس سے ہی دیکھنا شروع ہو گئے. تو جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن گئے اور ہم جیسے لوگوں کی چونکہ ان کی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں، بدقسمتی سے وہ امیدیں پوری نہ ہو سکیں اور ہم پھر منہ دیکھتے رہ گئے. انہوں نے کھلا بڑے کھلے انداز میں ایک مخصوص جماعت کی مخالفت کی، ان کے خلاف فیصلے دیے اور دوسری جماعت کو فیسیلیٹیٹ کیا. ساتھ ساتھ یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی انہوں نے کہ ان کو ایسا کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے ایک طاقتور ادارے کی طرف سے. یوں انہوں نے نہ صرف اپنی عدلیہ کا جو عزت ہے اس کا جو استحصال کیا، اس کا جو امیج خراب کیا، جو کہ پہلے ہی پوری دنیا میں بہت ڈیمیجڈ امیج ہے، اس کو اور ڈیمیج کیا، بلکہ ایک دوسرے ادارے کے امیج کو ڈیمیج کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کیا. لیکن ان کا دور ختم ہوا. ان کے دور کے ختم ہونے میں ابھی چند دن جب باقی تھے تو ایک ناخوشگوار واقعہ ہے جو کہ اس بات کا عکاس تھا کہ لوگ کس طرح سے ان کو دیکھتے ہیں. لوگوں کی اکثریت ان کو اسی طرح سے دیکھ رہی تھی، جو کہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ کوئی انسان زندگی میں جب کوئی پیدا ہو، بڑے گھر میں پیدا ہو، ان سے تعلیم کے بہترین مواقع ملیں، وہ اپنی تعلیم مکمل کرے، وہ ایک بہترین پروفیشن سے منسلک ہو، وہ اپنا نام پیدا کرے اور پھر اپنی فیلڈ کے سب سے بہترین اور سب سے بڑے عہدے تک پہنچے، لیکن کوئی امپیکٹ کریٹ، کوئی پازیٹیو امپیکٹ کریٹ نہ کر سکے، یہ بہت دکھ دینے والی بات ہے. تو یہ دکھ دینے والی بات قاضی فائز عیسیٰ کے دور کا ایک حصہ رہا. یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. کچھ لوگوں کے خیال میں اچھا بھی ہوا ہوگا، بالکل ہوا ہوگا، شاید ہم اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ پا رہے، لیکن آن دا ہول جو چیزیں تھیں وہ بہرحال ڈسٹرب تھیں. وہ چلے گئے. ان کے دور کے آخر میں جو ایک وہ واقعہ، وہ بیکری والا، وہ واقعہ اٹ سیلف ناخوشگوار تھا. اس سے پہلے میرا خیال ہے قاضی فائز عیسیٰ جانے والے بہت بڑے بڑے عہدیداران اور سیاستدان جو جب اپنے عہدے چھوڑ کے سڑکوں پہ نکلے، جب بازاروں میں گئے، جب دوسرے ممالک میں گئے، جب ان پر الزامات لگے اور پھر جس طرح عوام نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا، جس طرح ان کو ٹریٹ کیا، جس طرح ان کی تذلیل کی، وہ پہلے سے دیکھ رہے تھے. اس لیے امید کی جا رہی تھی کہ آئندہ کوئی بھی شخص اس حد تک تو نہیں جائے گا کہ جس سے اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے، کیونکہ انسان بہرحال چیزیں عزت کے لیے کرتا ہے، لیکن یہ لوگ اپنی عزت کروانے میں ناکام رہے. اور وہ لوگ جب سڑکوں گلیوں میں نکلے تو لوگوں نے ان کے اوپر آوازیں کسیں، جو کہ ایک بہت تکلیف دہ عمر تھا اور ہمارا بطور قوم امیج بہت زیادہ ڈسٹرائے ہو رہا تھا. جو لوگ آوازیں کس رہے تھے ان کی وجہ سے بھی، لیکن زیادہ ان کی وجہ سے جن کے اوپر آوازیں کسی جا رہی تھی، جو مجرم تھے، جن کے اوپر الزامات تھے اور وہ اس ملک سے شاید بھاگے ہوئے تھے. اب کی دفعہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جیسے کہ میں نے کہا، ان کے دور میں آخر کے حصے میں ان کو جس طرح کے ایک پبلک ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑا وہی افسوسناک تھا. لیکن جب وہ عہدہ چھوڑ چکے، جب وہ اپنے عہدے سے علیحدہ ہو چکے، نئے چیف جسٹس صاحب آ چکے، تو اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ مختلف جگہوں پر گئے اور لندن بھی گئے، اور وہاں پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آج عوام نے دیکھا، اور جس طرح ان پہ حملہ کیا گیا اور جس طرح ان کے اوپر آوازیں کسی گئیں، جس طرح ان کی تضحیک کی گئی، یہ بہت افسوسناک ہے. اور یہ نشان عبرت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ان بہت بڑے بڑے عہدوں تک پہنچتے تو ہیں لیکن اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ وہ انسان ہی ہیں، خدا نہیں ہے. الٹیمیٹلی اس عہدے سے علیحدہ ہونا ہوگا، واپس انسانوں میں جانا ہوگا، ان کے طرح ان کی جیسی زندگی گزارنا ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آتے اور یوں
قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب وہاں گئے تو الزام یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ پلان جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھا، اور اس کے پیچھے جو لوگ اس کو پلان کر رہے تھے یا لوگوں کو پش کر رہے تھے یا موٹیویٹ کر رہے تھے وہ زلفی بخاری اور ملائکہ تھیں، اور انہوں نے وہاں پہ کوئی اسپیچ بھی کی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ پر پی ٹی آئی کے ورکروں نے لندن میں حملہ کیا، اور یہ حملے کی جو نوعیت تھی وہ اسی طرح تھی کہ ان کے اوپر آوازیں کسی گئیں، ان کو برا بلا کہا گیا، جو کہ انتہائی نامناسب ہے۔ فائنلی آخر کار وہ اس ملک کے بہت بڑے عہدے کے اوپر رہے، وہ ہماری عزت ہیں، ان سے جو غلطیاں ہوئی ہوں گی اگر وہ ہم سوچتے ہیں، ہو سکتا ظاہر ہے وہ خود تو ایسا نہیں سوچتے ہوں گے، تو اس کا فیصلہ یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہی چھوڑنا پڑے گا فی الحال، لیکن اپنے ملک کے اتنے بڑے عہدیدار کو اس طرح سے سڑکوں کے اوپر رسوا کرنا یہ کوئی پازیٹیو عمل نہیں ہے۔ اس سے یہ عمل بڑھتا چلا جائے گا اور پھر اتنا مشکل ہو جائے گا کہ کوئی بھی شخص اس ملک میں نہ تو سیاست کرنے کو تیار ہوگا، نہ کو حکومت کا حصہ، کسی بھی حکومتی مشینری کا یا عدلیہ کا حصہ بننے کی جرت کرے گا۔ اب تو یہ بھی عالم ہے کہ فوج کے اوپر بھی لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو کہ ایک ریئر فینومینا ہے ہمارے ملک میں، لوگ تو فوج سے ہمیشہ پیار کرتے رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک تو یہ واقعہ بہت اہم تھا جو کہ بہت افسوسناک تھا، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ مستقبل میں نہیں ہوگا، اور جو موجودہ لوگ طاقتور ہیں اور طاقتور سیٹوں پر بیٹھے ہیں، طاقتور عہدوں کو انجوائے کر رہے ہیں اور طاقت کے نشے میں ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور ان کو سوچنا پڑے گا کہ آخر کار ان کے پاس بھی یہ طاقت ایک دن نہیں رہے گی، اور اس کے بعد انہیں جب سڑکوں پہ اور عوام میں واپس جانا ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے سڑکوں پہ نکلنا ہی۔ تو ایسی کسی غلط بات کو رواج نہیں دیا جانا چاہیے، جو بھی احتجاج ہے وہ لیگل فورمز کے اوپر کیا جانا چاہیے، نہ کہ سڑکوں کے اوپر پاکستان کی اپنے ملک کی جگہ سازی کی جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے جب کہ اس ولاگ کے شروع میں ہی بات کی کہ بنیادی طور پر پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے کہ احتجاج کے ذریعے وہ واپس اپنے مقاصد حاصل کرے، وہ حکومت حاصل کرے۔ پی ٹی آئی بنیادی طور پر اس بات سے نالاں تھی کہ ان کو حکومت سے علیحدہ کیا گیا، انہوں نے اپنا احتجاج کیا، وہ احتجاج ابھی جاری ہے، وہ چاہتے یہی ہیں کہ وہ واپس حکومت میں آئیں، عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں۔ ان کے خاندان کے 3 افراد، بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی 2 بہنیں جیل سے آلریڈی باہر آ چکے، ضمانت کے اوپر رہا ہو چکے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دھرنا ہے یا وہ پیش رفت ہے، وہ احتجاج ہے جس کی قیادت علی امین گنڈا پور کر رہے تھے، اور اینڈ میں وہ اس دھرنے کو چھوڑ کے کہیں غائب ہوئے اور وہ کسی طاقت کے ساتھ اس دوران گفتگو میں رہے، کوئی ڈیل ہو گئی، اس ڈیل کے نتیجے میں انہوں نے تب کہا تھا کہ مستقبل قریب میں مثبت فیصلے آئیں گے، اور وہ فیصلے عوام نے یوں دیکھے کہ بشرا بی بی باہر آئیں اور عمران خان صاحب کی بہنیں، ان کو ضمانت ملی، وہ باہر آئیں۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بہت جلد عمران خان بھی عوام کے درمیان ہوں گے اور ان کے اوپر اب مزید کوئی کیسز نہیں بنائے جائیں گے، ان کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا، جس سے ایک تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے۔ اب یہ ڈیل کی نوعیت کیا ہے، ڈیل کی حد کیا ہے، یہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں۔ ایون کہ پی ٹی آئی کے جو بہت اپر لیول کی لیڈرشپ ہے وہ بھی ان باتوں کو نہیں جانتی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تمام باتیں بیسیکلی ہوئی علی امین گنڈا پور اور عمران خان صاحب کے درمیان۔ اب اس میں کتنا سچ ہے وقت بتائے گا، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے اور کوئی ڈیل ہوتی ہے تو اس کا خوشگوار اور مثبت پہلو یہ ہے کہ عوام کی جان چھوٹ جائے گی ایک حکومت سے جس نے مہنگائی کو اس ملک میں بہت زیادہ بڑھا دیا اور عوام کی مشکلات کو بھی بڑھا دیا، اور اتنی مشکلات میں عوام کے اتنی مشکلات میں ہونے کے باوجود اس وقت کی حکومت جس طرح کے پروٹوکولز انجوائے کر رہی ہے اور جس طرح کی سہولتیں، جس طرح کی مراحت لے رہی ہے، وہ شرم کا مقام ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ نہیں ایسا کرتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کا پیدائشی حق ہے۔ تو اگر اسی صورتحال میں اس حکومت کے ساتھ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ختم ہوتی ہے اور ایک نئی ڈیل کے سلسلے میں عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو عوام کی بہت بڑی امیدیں اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں جن کو پورا کرنا آلموسٹ ناممکنات میں سے ہوگا۔ لیکن دیکھتے ہیں
کہ وہ جماعت اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو کس طرح پرفارم کرتی ہے، واقعی عوام کی امنگوں کے اوپر پورا اتر پاتی ہے، یا ایک دفعہ سے پھر عوام کو مایوس کرتی ہے اور عوام کی جو آخری ایک امید بچی ہے اس کو بھی توڑ کے کہ اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، آرام سے اقتدار سے چلی جاتی ہے۔ اس کی امید تو نہیں کی جا رہی، کوشش بھی یہی ہے، سب لوگوں کی امیدیں بھی یہی ہیں، یقین بھی سب کو یہی ہے کہ جو ہی عمران خان صاحب واپس آئیں گے اقتدار میں، اس ملک میں سونے کی دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ کتنا سچ ثابت ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ علی امین گنڈا پور کی باتیں کتنی سچ ہیں اس پہ لیے بھی ہمیں مزید انتظار کرنا پڑے گا کہ اس میں کتنا سچ ہے اور کس قدر سچ ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم معاملہ، موجودہ حکومت جو ایک طرف پینک نظر آتی ہے، اب نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے ہیں، مختلف جو عہدیدار ہیں وہ کچھ لوگ 26ویں ترمیم کے اوپر بات کر رہے ہیں، کوئی 27ویں کے اوپر بات کر رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ترمیم آ رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ترمیم نہیں آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس حق ہے وہ ترمیم لا سکتے ہیں، ترمیم کے اوپر ہائی کورٹ اس کو یا کوئی بھی اتھارٹی اس کو چیلنج نہیں کر سکتی، اس کو رد نہیں کر سکتی، اس کو روک نہیں سکتی، کینسل نہیں کر سکتی، ایک بحث جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 27ویں ترمیم آتی ہے یا نہیں آتی۔ ریسنٹ ایک ملاقات میں اور ملاقات کے بعد جناب آصف علی زرداری، جناب بلاول زرداری اور جناب میاں محمد شہباز شریف اس ملک کے پرائم منسٹر، دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے باہمی جو ان کے امور ہیں دلچسپی کے اس کے اوپر بات کی، اور ان کی باہمی دلچسپیاں کیا کیا ہیں وہ اس ملک کے عوام بخوبی جانتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بات چیت ہوئی، ان کا خیال ہے کہ ایسی 27ویں کوئی ترمیم نہیں آ رہی، جبکہ کچھ بہت باوثوق ذرائع کا کہنا ہے کہ عنقریب 27ویں ترمیم تو آ رہی ہے، اس پہ سے تو انکار ممکن نہیں۔ یہ کتنا سچ ہے یہ بھی ہمیں کچھ وقت انتظار کرنا پڑے گا، لیکن اس وقت بڑی ہی شد و مد کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی قربت کے ساتھ دو جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیج پر ایک حکومت میں ایک سائیڈ میں ایک شخص کے خلاف نظر آتی ہیں۔ یہ ایک حیران کن عمل ہے، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے، یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، یہ ایک تاریخ کا اہم ترین موڑ ہے کہ وہ پارٹیاں سال تک ہمیں یہ کہتی رہی کہ ہم ایک دوسرے کے شدید ترین مخالف ہیں، ان کی پالیسی سے مخالفت تھی، ان کی کرپشن کے خلاف ان کے پاس کیسز تھے، الزامات تھے، اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیا کیا نہیں کیا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ سیاست ہے اور سیاست میں کچھ بھی پاسبل ہے۔ اور کچھ ہمارے لیڈران یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کون سا میں نے بات ہی کی ہے، کون سا میں نے قرآن سنا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ جو سیاسی لیڈران اس طرح کی باتیں کریں ان کی قوم کیسی ہوگی وہ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی بہرحال ایک بات چیت ہوئی ہے۔ اور اس دوران ایک خبر جسے بہت زیادہ خوشگوار خبر کہا جا رہا ہے کہ جی جو سرمایہ کاری سعودی عرب کی طرف سے ہونا تھی جس کا حجم $2.2 ارب تھا، اس کو بڑھا کر $2.8 ارب کرنے کا اعلان کیا گیا، اور اس کے لیے شہباز شریف صاحب سعودی عرب کے بہت زیادہ مشکور بھی نظر آئے، انہوں نے سعودی عرب کا دورہ بھی کیا، اور شہباز شریف صاحب نے وہاں ان کے جو وزیر تھے سرمایہ کاری کے خالد بن عبدالعزیز ان سے بھی اہم ملاقات کی، اور اس کے بعد اس طرح کی خبریں سننے میں آئی۔ اب ان میں خبروں میں حقیقت کتنی ہے، واقعتاً اس کے نتائج کیا ہوں گے، ہمیں واقعتاً کتنا ریلیف ملے گا، کیا یہ صرف بیانات ہیں یا واقعی اس کا مستقبل میں کچھ ہمیں فائدہ ہوگا، اور فائدہ بھی تب ہوگا کہ وہاں سے کوئی اگر سرمایہ کاری ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ملک میں اقتصادی بہتری آتی ہے، عوام کی لائف میں بہتری آتی ہے، تو تب بہتری کہی جائے گی۔ جبکہ ابھی بھی آج کے دن تک جو مختلف ٹی وی چینلز ہیں جو حکومت کے سپوکس پرسن سمجھے جاتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ ملک میں مہنگائی کم ہو رہی ہے، لوگ زیادہ خوشحال ہو رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، جو کہ عام آدمی کو، ہم جیسے عام آدمی کو اپنے ارد گرد کہیں ہوتی نظر نہیں آتی۔ وہ کہاں ہو رہی ہے وہ ابھی پتہ کرنا باقی ہے، دیکھتے ہیں وہ کہاں ہو رہی ہے اور کیا واقعی ہو رہی ہے اور اس کا حجم کتنا بڑا ہے، یہ تو ابھی اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ باہر تو عوام کی آج بھی چیخیں نکل رہی ہیں اور لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اکثریت کا خیال یہ ہے
کہ موجودہ حکومت جا رہی ہے اور عمران خان عنقریب آ رہا ہے، ڈیل ہو چکی ہے. اس میں کتنا سچ ہے یہ صرف چونکہ ابھی سیگا راگ میں رکھا گیا ہے، ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا کسی بھی مستند حوالے نے، تو اس کو مفروضہ کہا جائے گا فی الحال. تو یہ 2-3 بہت اہم معاملات تھے جو ہمارے ملک میں ہوئے. اور خاص طور پر آج ایک بری خبر جو نظر سے گزری وہ یہ تھی کہ لاہور کو ایک دفعہ پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا، جو ہمارے لیے بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری اولادیں، ہماری جو نسل ہے وہ ایک ایسے ملک میں رہ رہی ہے جہاں پولوشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ دنیا کے پہلے نمبر پر. آپ سوچئے ان کی صحتیں، جو ہماری نسل اس طرح کے انوائرمنٹ میں پیدا ہوگی، بڑی ہوگی اور جوانی تک جب پہنچے گی، ان کا بڑھاپا اور جوانی کیسا ہوگا، ان کا امیون سسٹم کیسے ہوں گے، ان کو خدا نخواستہ کس طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ہمیں آلودگی میں کبھی کراچی کو، کبھی لاہور کو پہلے نمبر پر کہا جاتا ہے. تو اچھے حوالے ہمارے پاس بہت ہی کم ہیں کہ پاکستان کو اس اچھے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ ایک دور تھا پاکستان کو اچھے حوالوں سے ہی یاد کیا جاتا تھا. آج اتنا ہی زیادہ برے حوالوں سے یاد کیا جا رہا ہے. عوام کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے. مختلف سیاستدانوں سے جب بات چیت کی جاتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ اس قسم کی زیادتیاں کی گئی، اس قسم کا ٹارچر ان کو کیا گیا، ان کے بیوی بچوں کو، ان کے فیملی ممبرز کو، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی ایسا جمہوری ملک ہے. یہ تو بنانا ریپبلک سے بھی زیادہ بدترین ملک نظر آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہماری حکومتوں کو، ہمارے ارباب اختیار کو، ہمارے طاقتور حلقوں کو کہ وہ کم از کم اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں، اس عوام کو اپنا عوام سمجھیں اور اس عوام کی محبتوں کو اپنے ساتھ شامل رکھیں، تاکہ کبھی بھی دشمن کے ساتھ ہمیں لڑنا پڑے تو ہم سب ایک جان ہوں، یکجا ہوں. نہ کہ عوام پہلے جو ہمیشہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی اس وقت ساتھ کھڑی نہ ہو، بلکہ اس کے سامنے کھڑی ہو، جیسے کہ پچھلے دنوں وہ سامنے کھڑے ہوئے. یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہوگا، یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی، یہ ہماری قومی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے اور کچھ ظرف، کچھ ایمان، کچھ اللہ تعالیٰ کے ذات ہدایت دے ہماری حکومت کو کہ وہ اس ملک کی عوام کے بارے میں کچھ سوچیں، اس ملک کی ترقی کے بارے میں کچھ سوچیں، اسلام کے بارے میں کچھ سوچیں، صدق کے دل سے سوچیں، اچھی نیت سے سوچیں اور کرپشن کو اس ملک سے ایسے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں. کل ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا ملک افغانستان، وہاں جا کے دیکھیے انہوں نے دنوں میں کس طرح تبدیلی لے کے آئے. چائنا دنوں میں تبدیلی لے کے آیا اور امریکہ جیسی سپر پاور کو انہوں نے ٹکر دی ہے، ماتھا لگا کے کھڑے ہیں. اور بے شک امریکہ جیسی بڑی طاقت سپر پاور اس وقت چائنا سے پریشان ہے. انہوں نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، انہوں نے پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کے رکھ دیا. انہوں نے پوری دنیا کی اکانومی کے اوپر ایک طرح سے، جب امریکہ کا قبضہ تھا، اس وقت چائنا کا قبضہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا. تو یہ ایک نئی سمت میں دنیا جا رہی ہے. تو اس صورتحال میں پاکستان، ہمارا ملک، اگر ہم صحیح فیصلے نہیں لیں گے تو مستقبل قریب میں خدا نخواستہ ہمیں مزید حادثوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ضرورت اس امر کی ہے کہ فوری طور پر ایسے مثبت فیصلے لیے جائیں جس سے ملک کا فائدہ ہو اور ہم بھی عزت کے ساتھ ان قوموں کے ساتھ کھڑے ہوں جن کی عزت کی جاتی ہے، ہماری بھی عزت کی جائے اور لوگ فخر سے اپنا گرین پاسپورٹ کہیں بھی پیش کر سکیں اور عزت کمائیں، نہ کہ ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے. پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو، ہم سب کی اللہ تعالیٰ کی ذات حامی و ناصر ہو اور ہمارا ملک ترقی کرے. ہماری دعائیں ہیں. آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اگر کوئی کمی نظر آئی ہو تو پلیز ہمیں بتائیے گا تاکہ ہم اور بہتری لے کے آ سکیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کی امنگوں کے مطابق، آپ کی سوچ کے مطابق جو مثبت بات ہے وہ کی جائے، نہ کہ پینک کیا جائے اور ملک میں سے خرابیاں دکھائی جائیں. جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کے ساتھ، اور آپ کو دکھائیں گے بھی، بتائیں گے بھی. آپ بھی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.